बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए जाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेजबान, आपका तबीब, आपका मौलिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महलवी आपको खुशामदीद कहता है। आज दोस्तों आपसे बात होगी पेशाब के मुख्तलिफ मसाइल हैं। कभी पेशाब रुक रुक कर आ रहा है, कभी कम आ रहा है, कभी उसकी धार जो है वो बारीक हो जाती है, और इसके पीछे वजह क्या होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कि मर्दों में होता है, जिसको आप मसाने का वदूद भी कहते हैं। इसके बेशुमार मसाइल हैं और ये 50 साल की उम्र में पहुंचकर इसकी खराबियां आना शुरू हो जाती हैं। ये क्यों खराब हो जाता है, हम इसको क्यों और कैसे खराब कर बैठते हैं, और उसके बाद फिर हम इसके लिए किस तरह के इलाज जो है वो करते हैं, और खास तौर पे फरंगी तिब जो है वो फिर उसका जो इलाज है वो करते करते हम प्रोस्टेट वदूद जो है उसके कैंसर तक कैसे जा पहुंचते हैं। तो इसके लिए आइए चलते हैं बिला तमहीद मेरे लेक्चर की जानब। पहले हम लेक्चर जो है वो आपको बताते हैं स्लाइड्स और मुख्तलिफ वीडियोस के थ्रू, और उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए और आप किधर फिर रहे हैं और कहां से आप इलाज जो है वो ढूंढते फिर रहे हैं। तो दोस्तों जो आज का हमारा लेक्चर है वो है पेशाब बार बार आना, पेशाब का निकल जाना या पेशाब का रुक रुक कर आना। 50 से 90% मर्द जो है वो इस बीमारी का शिकार है। बगैर ऑपरेशन मसाने के वदूद यानी प्रोस्टेट ग्लैंड का इलाज जो है वो मुमकिन है। ये यूरोलॉजी शोबे का सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट मसाने के वदूद का बढ़ जाना 50 साल की उम्र के बाद खास तौर पे। आजकल दोस्तों पिछले 15-20 साल से 50 से 60% सर्जरियां जो हैं, ऑपरेशन जो है वो गैर जरूरी की जा रही हैं, और ये महज सिर्फ पैसे कमाने के लिए सर्जन डॉक्टर्स करते हैं। प्रोस्टेट मसाने के वदूद में खास कर अपेंडिक्स 40%, बाईपास 40-50%, पूरा डाटा आ गया है, इसलिए इस पे कोई बहस नहीं रही। कोई ना माने तो अलग बात है। 10 में से 9 मरीजों को सर्जरी की जरूरत नहीं थी, मगर सबके ऑपरेशन कर दिए जाते थे। हालांकि जिन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाए उन्हें 20 से 25 साल तक कोई नुकसान भी नहीं हुआ। उसके बाद जब आप दयानतदारी से काम करते तो ऑपरेशन खत्म हो जाने थे। हमारे यहाँ क्या करते हैं कि 10 में से 9 के ऑपरेशन करते हैं और एक आध को दवाई पे लगा दिया जाता है, और कुछ अरसे बाद वो भी ऑपरेशन थिएटर का चक्कर लगाने पर मजबूर हो जाता है, और वो भी वो मरीज था जिसने उस वक्त ऑपरेशन करवाने से इनकार किया था। और दूसरा अलमिया ये निकलता है सर्जरी में कि जिसको जरूरत बहुत शदीद होती है वो करवाता नहीं है, और जिसको बिल्कुल ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती वो राजी होता है। इसका ऑपरेशन कर दिया जाता है और बाद में उसको फर्क कोई भी नहीं पड़ता। ये मैं आपको बता दूं, अगर प्रोस्टेट मसाने के वदूद की सर्जरी बगैर इंडिकेशन के की जाएगी तो मरीज का नुकसान ज्यादा होगा और फायदा नहीं होगा। ये भी ज़हन में रखना है। इसको BPH यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया भी कहते हैं। इसके अलावा लट्स यानी लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्पटम्स भी कहा जाता है, और बो यानी ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शंस भी कहते हैं। बहरकैफ मुख्तलिफ नाम हैं, चलते रहते हैं। इसमें आप देख रहे हो ये मसाना है, उसके अंदर आपके सामने एक तरफ नॉर्मल मसाना है और दूसरी तरफ प्रोस्टेट यानी मसाने का वदूद बढ़ा हुआ नजर आ रहा है आपको, और मसाने का रास्ता जो है वो बंद कर दिया उसने। इस पिक्चर में भी देखें आप, नोड्यूल्स आ गए हैं। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो पेशाब का रास्ता खुला है, और जो ही ये बड़ा है उसने पेशाब की नाली को कंप्रेस कर दिया, तंग कर दिया है, और वो बंद हो गया। यही सारा प्रोस्टेट मसाने का वदूद है। ज्यादातर ये 50 साल की उम्र के बाद होता है, और ये सिर्फ मर्दों का ग्लैंड है, औरतों में नहीं होता। 50 साल की उम्र में ये 50% लोगों को होता है, और फिर जो जो उम्र बढ़ती है जैसे 90 साल तो फिर 80 से 90% लोगों को ये प्रॉब्लम आ जाएगा। ये प्रोस्टेट वदूद का बता रहा हूं मैं, प्रोस्टेट कैंसर का नहीं। उम्र के साथ साथ प्रोस्टेट कैंसर भी ऐसे ही बढ़ता है। ये भी इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बड़ी तकलीफ ये होता है कि पेशाब का बार बार आना, रात को 2 से 3 दफा उठना, पेशाब को रोक ना सकना बल्कि निकल जाना, और पेशाब की धार जो होती है वो बारीक हो जाना उसका। यानी पेशाब का बार बार आना, रात को 2 से 3 बार उठना पड़ेगा, पेशाब आएगा तो भागना पड़ेगा,
باتھ روم میں اگر کوئی گیا ہوا ہے تو انتظار نہیں کر سکیں گے، قطرے نکل جائیں گے، اور جب کریں گے تو دھار بہت باریک ہو جائے گی پیشاب کی، اور زور لگائیں گے آپ، یعنی سٹریننگ، جو ہی آپ زور لگائیں گے پیشاب بند ہو جائے گا۔ فرق نوٹ کرنا ہے آپ نے، اور پیشاب رک رک کر آئے گا، تھوڑا سا پیشاب آئے گا اور پھر رک جائے گا، پھر آئے گا اور پھر بند ہو جائے گا، جیسے دھار نہیں بنے گی، اور مثانہ پورا خالی نہیں ہوگا آپ کا، اور پھر کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پیشاب بند ہو جائے گا، یعنی آپ کو ریٹینشن ہوگی۔ یہ اس کی علامات تھی ساری۔ اس کی وجوہات، اس کے کازز یا اس کے فیکٹر جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمر بڑی وجہ ہے، اور دوسرا اینڈروجن، ٹیسٹوسٹرون ہارمون جو مین ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے، زیادہ یعنی مردانہ ہارمونز کا زیادہ ہونا۔ لیکن 50 سال کے بعد، حالانکہ 50 سال تک تو ٹیسٹوسٹرون تو زیادہ ہوتا ہے، پروسٹیٹ نہیں بڑھتا۔ اصل وجہ جو تھیوری یہ ہے کہ ایسٹروجن 50 سال کے بعد بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی زنانہ ہارمونز کی زیادتی، اور ایک تو فیٹ آ جاتا ہے، دوسرا ٹیسٹوسٹرون کم ہو جاتا ہے، تو یہ ریشو ہے جو وہ پروسٹیٹ کو بڑھنے کی بڑی وجہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بڑی وجہ دوستو وہ انسولین ریزسٹنس ہے، کیونکہ انسولین ایک اینابولک ہارمون ہے، وہ بڑھاتی ہے، تو جیسے ہی انسولین ریزسٹنس کیور ہوتا ہے، لوگوں کا پروسٹیٹ سائز بھی چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور علامات بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کے لیے سب سے بہترین ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہماری ایسٹرن میڈیسن اور طب قرآنی و طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کا نظام سے، جس کو ہم اللہ ہیلتھ سسٹم کہتے ہیں۔ اور دوستو تشخیص کے لیے الٹرا ساؤنڈ ہے پروسٹیٹ غدود کا، اس کے علاوہ پی ایم یورین کہ پیشاب کرنے کے بعد پیچھے مثانے میں کتنا پیشاب رہ گیا ہے، یہ سب سے اہم ہے۔ اسی پہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آپریشن کروانا ہے کہ نہیں۔ دوسرا پی ایس اے ہے، یہ کینسر کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اگر یہ 4 سے کم ہے تو یہ پروسٹیٹ ہے، اور اگر زیادہ ہے یعنی 10 15 20 تک آپ کا پی ایس اے پہنچا ہوا ہے تو پھر یہ کینسر کے لیے بھی آپ کو ورک اپ کرنا پڑتا ہے۔ تیسرا کریٹینائن، گردے کا فنکشن بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ ابھی کچھ اور ٹیسٹ بھی آگے ہیں، جیسے فلو ریٹ، پریشر فلو سٹڈی اور ٹرانسریکٹل الٹرا ساؤنڈ، یہ سارے آگے ہیں، لیکن شروع میں سمپل ٹیسٹ آپ کے لیے بہتر رہے گا، باقی تو مریض کی مختلف سٹیجز پہ جو ہے وہ منحصر ہوتا ہے۔ یہاں دوستوں میں آپ کو سرجن کے مطابق آگاہ کرتا چلوں کہ کن حالات میں آپریشن کروانا لازمی ہوتا ہے۔ ایبسلیوٹلی انڈیکیشن فار سرجری، یہ وہ کچھ چیزیں ہیں آپ بھی سمجھ لیں کہ انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو مخلص ڈاکٹر سرجن ہے، جو پیسے نہیں کمانا چاہتا، جو یہ دیکھتا ہے کہ کہاں یہ سرجری، کہاں کیا حالات ایسے ہوں گے جہاں سرجری لازمی ہے، وہ یہ بتاتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ غیر ضروری سرجری اور محض صرف پیسہ کمانے کے لیے بہت زیادہ سرجریاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ ایک اس میں یہ ہے کہ آپ کے بیک پریشر سے گردے فیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے مثانہ موٹا ہو گیا ہے اور اوپر گردوں تک سوج ہے، اور اس کی وجہ سے، اس سوج کی وجہ سے کریٹینائن بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور سرجن ڈاکٹر کے مطابق آپریشن کرنا لازمی ہو جائے گا۔ اور دوسرا تھک وال بلیڈر، اور ساتھ مثانے میں پتھری بھی بن جائے گی، اور بار بار خون بھی آ رہا ہے آپ کو، اور پیشاب بند ہو جاتا ہے۔ یہ دوستوں بڑی بڑی وجہ ہے جس میں سرجن ڈاکٹر کے مطابق آپ کو آپریشن کرنا ہے۔ لیکن اگر پیشاب بند ہونے سے مریض آیا اور الٹرا ساؤنڈ میں ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے، پتھری بھی نہیں ہے، پی ایس اے بھی نارمل ہے، اور پیچھے گردوں میں سوزش وغیرہ بھی نہیں ہے، صرف پروسٹیٹ غدود تھوڑا بہت بڑا ہوا ہے، تو سرجری کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا، جیسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کا پیچھے پیشاب رہ رہا ہے، یہ دیکھیں اس میں آپ رائٹ سائڈ پر زیادہ ہے، یعنی پیچھے پیشاب رہ رہا ہے، یہ دیکھیں اگلی تصویر میں، اور کہا جاتا ہے کہ 50-60 ml سے زیادہ ہے، پھر اس کے لیے ڈاکٹر سرجری کی بات کرتے ہیں۔ اگر کم ہے تو اچھا سرجن یہی کہتا ہے کہ آپریشن نہ کروائیں، انگریزی دوائیوں پر رکھ کر انتظار کروایا جاتا ہے، اور پھر آخر میں آپریشن ہی کروانا پڑتا ہے، جو کہ پی ایس اے بھی 4 سے کم ہونا چاہیے۔ اور پھر ہر 6 ماہ بعد یا سال میں ایک بار الٹرا ساؤنڈ اور پی ایس اے کرواتے رہیں، پیچھے یورین دیکھتے رہیں، تاکہ حالات کا پتہ چلتا رہے کہ کینسر تو نہیں بن رہا۔ انتظار کریں، بہتر یہی ہے کہ دن کے وقت ہر 3 گھنٹے بعد پیشاب کا وقفہ بڑھائیں، یعنی آہستہ آہستہ دن کو پیشاب کا دورانیہ بڑھائیں اور قبض نہ ہونے دیں۔
اور سب سے اہم بات دوستو یہ ہے کہ اورل میڈیسن جو آ رہی ہیں ان کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ اور بہت نقصان ہو رہے ہیں، اور اب جو نئی دوائی آئی ہے اس کا میں یہاں نام نہیں دے رہا، لیکن اس کے بہت خطرناک سائیڈ ایفیکٹ ہیں، یعنی جو آپ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد گر پڑتے ہیں، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، آپ کا بیلنس جو ہے وہ توازن جسم کا پورا نہیں رہتا، اپنے پاؤں پہ ٹانگوں پہ چوٹ لگ جاتی ہے، دوسرا ناک بند ہوتا ہے، گلے میں خراش آتی ہے، کافی سارے پرابلم ہیں۔ اس لیے فرنگی طب ایلوپیتھک طریقہ علاج نہیں بلکہ طریقہ فراڈ کو چھوڑ دیں، فطرت اور قدرت کی طرف لوٹ آئیں۔ طب قرآنی و طب نبوی، اللہ تعالیٰ کا جو نظام صحت ہے، یعنی جو ہماری نیچروپیتھک سسٹم آف میڈیسن، یعنی جو ہماری ایسٹرن میڈیسن ہے، اس سے مستقل علاج ممکن ہے، اور وہ بھی بغیر آپریشن کے، اور آپریشن اور پھر بار بار آپریشن کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، ورنہ آپریشن کا مطلب ہے کہ بڑے ہوئے غدود پروسٹیٹ کو کاٹ دیا جاتا ہے، ریزن اور روٹ کاز کا علاج ہوتا نہیں، جس کی وجہ سے وہ پھر بار بار بڑھتا رہتا ہے، اور مریض بار بار کچھ عرصہ کے وقفہ سے آپریشن پر آپریشن کروا کر آخر پروسٹیٹ غدود کے کینسر تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر ریڈیشن تھراپی اور کیمو تھراپی کروا کر مریض کی تباہی اور بربادی ہو جاتی ہے، امیون سسٹم اس کا بہت زیادہ لیٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کینسر ذاتے خود اتنی جلدی مریض کو نہیں مارتا جتنی جلدی اس کے یہ طریقے اس بندے کو مار دیتے ہیں۔ اور ایک اور بات کہ سردیوں میں مریض کا مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو بلیڈر مثانے کے اوپر سنتھیٹک ریسپٹرز ہوتے ہیں جس کے لیے یہ اینٹی سیپٹیک ڈرگز دے رہے ہیں، وہ سردی میں ٹھنڈ میں سنتھیٹک سب ٹریٹ ہو جاتا ہے، اور جو ہی گرمی آتی ہے اکثر لوگوں کی دوائیاں کم ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پروسٹیٹ بڑا ہوا ہے، یہ جو دوائی ہے یہ صرف پیشاب کی نالی کو کھول رہی ہے، پروسٹیٹ غدود کے سائز کو کچھ نہیں کر رہی۔ تو اس لیے دوستو یہ تھا آج کا لیکچر، پروسٹیٹ غدود کا بڑھنا اور اس کے بعد اس کا کینسر تک پہنچ جانا، اور خاص طور پہ بار بار پیشاب آنا، کبھی پیشاب کا رک جانا، کبھی بند ہو جانا، کبھی جلدی سے نکل جانا، اور کبھی اس کی دھار کا باریک آنا۔ یہ کس چیز کی خرابی تھی یہ آج ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی۔ اللہ تعالیٰ کے نظام صحت میں طب نبی کے اندر، اور خاص طور پہ جو ہماری ایسٹرن میڈیسن ہے اس کے اندر بہترین خوبصورت اس کا جو ہے وہ علاج موجود ہے۔ اور میں یہاں پہ آپ کو یہ گزارش کرتا چلوں کہ آپ کو بار بار آپریشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، ورنہ دیکھیں آپریشن کرنے کا مطلب ہے کہ جتنا گلینڈ بڑا ہے وہ اتنے بڑے ہوئے کو کاٹ دے گا، لیکن خرابیاں موجود ہیں جس وجہ سے، جن خرابیوں کی وجہ سے وہ پہلے بڑا تھا وہ دوبارہ اس کو بڑھا دیں گی، پھر آپ آپریشن کرواتے ہیں پھر بڑھا دیں گی۔ اور میں ایسے مریض دے چکا ہوں جن کے 8-8 10-10 دفعہ آپریشن ہو چکے ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ کینسر تک جا پہنچتے ہیں۔ تو بہرحال وہ چاہے پروسٹیٹ غدود بڑا ہوا ہو یا وہ کینسر تک پہنچ چکا ہو، ہر صورت میں اس کا جو علاج ہونا ہے وہ ہماری ایسٹرن میڈیسن جو ہے، جو ہمارا طب نبوی اور طب قرآنی ہے، جو ہماری ہربل میڈیسن ہے، جو ہماری نیچروپیتھک سسٹم آف میڈیسن ہے، اس میں جا کر اس کا علاج ہوگا تو یہ مستقل بنیادوں پر ٹھیک ہو سکتا ہے، اور آپریشن کروانے کی یا بار بار آپریشن کروانے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ اپنے میزبان، اپنے طبیب ہربلسٹ ڈاکٹر جمیل مہروی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر جلدی ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔